मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने पैसे आपको मुसलमानों ने दिए? उधर जाके बुतों की पूजा की जाती है, मूर्तियों की। इस्लाम कबूल करने के हवाले से किसी ने प्रेशराइज किया, थ्रेट किया? जो हम खुद अपने हाथों से देवता देवती बनाते हैं वो हमें क्या देंगे? इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, हम अपनी मर्जी से खुद आई हैं इधर। 33 करोड़ में से आपने कम से कम कितने खुदाओं को देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हिंदू कम्युनिटी की हैसियत से हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हिंदू मत और ईसाईयत के अक्सर जो अकायद हैं वो मिलते जुलते हैं। वो कौन सा ऐसा पहलू था कि जिसकी वजह से आपने ये फैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी? किताबें तो कई तरह की हैं, उनमें जो बुनियादी किताबें हैं उनके 4 वेद हैं। जब आप हिंदू थे तो तरीका इबादत क्या था आपके यहाँ? वहाँ भी खुदा के साथ शिर्क किया जाता है और यहाँ भी खुदा के साथ शिर्क किया जाता है। यानी ना वो खा सकती हैं, ना वो बोल सकती हैं, ना वो मांग सकती हैं। हम हिंदुओं के ये नहीं मनाते हैं, हमारा मजहबी त्यौहार है। हालांकि हिंदू धर्म में क्या तरीक़ाकार है यानी रूहानी और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए? अग्नि के इर्द गिर्द ही वो फेरे लेते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हैं, हिंदू हों ईसाई हों। इस्लाम के लिए, अल्लाह पाक के लिए, उनके दीन के लिए अगर इससे भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। औरत जब शोहर मतलब कि फोत हो जाते थे ना तो उनके साथ ही औरत को भी जलाया जाता था, जिसको सती कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहरयार शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर डिफरेंट मज़ाहिब से जो लोग इस्लाम में आते हैं उनकी वीडियोस आप तक लेके आते हैं। इसी तरह आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें 2 हिंदू लड़कियां अपना रिलीजन छोड़कर इस्लाम को एक्सेप्ट कर रही हैं। आपने हमारी पुरानी वीडियोस पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया है, उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। जी तो दोस्तों, हम एक ऐसी रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 2 ख़वातीन ने हिंदुइज़्म छोड़ के इस्लाम को कबूल किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टोरी शेयर की। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, फिर वीडियो के बाद मिलते हैं आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इस्लाम इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है और जिसको ये नेमत मुयस्सर है वो इस कायनात का सबसे खुशनसीब इंसान है। और जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं है लेकिन उनको इस नेमत का एहसास और इदराक हो जाता है तो वो इस नेमत के हसूल के लिए बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते। इस्लाम की 2 बेटियां आज हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने के हिंदू मत से इस्लाम कबूल किया है। उनका सफ़र पुरमुशक्क़त था, मुश्किलात से घिरा हुआ था। उन्होंने इतना ख़तरा कैसे मोल ले लिया, ये हिम्मत ताकत कैसे मैसर आई, इन तमाम सवालात को जानने के लिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पहले मुस्कान कुमारी था और अब ज़हरा फ़ातिमा है। ज़हरा फ़ातिमा, माशाल्लाह। ज़हरा, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दीन इस्लाम के लिए मुंतखब किया। आपको मेरी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है या कोई लालच दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने पैसे आपको मुसलमानों ने दिए? हमें कोई भी नहीं मिला। लेकिन किसी ने कोई डराया है, धमकाया है, क्या मामला हुआ है, क्यों? जी अक्सर लोग समझते हैं नहीं, हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। हम इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आए हैं। बस ये लोगों के माइंड में एक कांसेप्ट क्रिएट हुआ है। मज़ीद सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह हम आपसे जारी करते हैं, लेकिन ज़रा हम दूसरी बहन से भी हम पूछ लें। क्या हाल है जी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। आपका क्या नाम है भला? मेरा पहला नाम सिमरन कुमारी था, अब मेरा नाम ये सानिया। दोनों माशाल्लाह से दोनों सिस्टर्स हैं। आप माशाल्लाह जो है वो ज़हरा की बड़ी बहन है और एक ही घर में थी। आपसे भी मैं वही सवाल करना चाहूँगा कि क्या इस्लाम कबूल करने के हवाले से किसी ने प्रेशराइज़ किया, थ्रेट किया या किसी ने कोई लालच दिया, कोई ऐसी बात है?
नहीं, किसी ने कोई लालच नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने आए हैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर वालों की तरफ से जो मुकदमा दायर किए गए, यहाँ तक कि हमने तो खुद इन्फॉर्म किया था कि बच्चियाँ यहाँ पे हमारे इदारे में आई हैं, उन्होंने इस्लाम को, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो है वो इस तरह की पिटिशन्स फाइल की, FIRs कटवाई कि जिस तरह बच्चियाँ अगवा हो गई हैं, हमारी बच्चियों को बहकाया गया है, डराया गया है, तो इसमें कितनी सदाकत है? इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, हम अपनी मर्जी से खुद आई हैं इधर, हमें किसी ने इधर लाया नहीं है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस्लाम में सबसे जिसने आपको मुतासिर किया, वो कौन सा ऐसा पहलू था कि जिसकी वजह से आपने ये फ़ैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी? इस्लाम कबूल करने का सबसे मुतासिर कुन ये था कि वो एक खुदा को मानते हैं। हमारे हिंदू मज़हब में त्रिमूर्ति को माना जाता है और उनके 33 करोड़ आगे अवतार हैं। 33 करोड़ में से आपने कम से कम कितने खुदाओं को देखा है? ये कितने खुदाओं की मूर्तियाँ आपके यहाँ मौजूद हैं? चंद को ही देखा हुआ है। अगर हम देखने बैठते रोज एक को तो 33 करोड़ दिन चाहिए। करोड़ नहीं देखे जाए। माशाल्लाह। यानी आपने फरमाया कि सबसे इस्लाम में मुतासिर कुन जो चीज़ है वो तसव्वुर तौहीद है। सानिया, इस्लाम में आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर थे? इस्लाम में मुतासिर इस बात से हुए हैं कि वो एक खुदा को मानते हैं, एक खुदा की इबादत करते हैं। मज़ीद ये कि इस्लाम में औरत को इतना बुलंद मुकाम दिया हुआ है कि कोई भी औरत अगर इसका मुतालिया करे तो वो किसी और मज़हब में रहना ना चाहे। माशाल्लाह, इस्लाम की खूबसूरती है, औरतों के जो हकूक़ हैं उससे रिलेटेड। हिंदू मत में औरत का क्या मुकाम है? हिंदू मज़हब में ये है कि वो औरत को पैदा ही इसलिए किया जाता है कि वो मर्द की खिदमत करे। पहले औरत जब शोहर मतलब कि फोत हो जाते थे ना, तो उनके साथ ही औरत को भी जलाया जाता था, जिसको सती कहते हैं। जी, जिसको सती कहते हैं। जब सती का ये ख़त्म हो गया तो इसके बाद अब जो है ना, शोहर के मरने के बाद जो है औरत को बेवा करार दिया जाता है। सफ़ेद लिबास, ना वो किसी खुशी में शरीक हो सकती है, ना इवन दो कि मेरा ख्याल है मेकअप करने की भी ज़ेवरात पहनने की भी इजाज़त नहीं है। यानी वो जिस मकसद के लिए पैदा की गई थी, जब उसका शोहर ही इस दुनिया से चला गया तो बस ठीक है, अब तो वो दुनिया के ऊपर बोझ है। पहले वो जला देते थे, अब उन्होंने कहा अच्छा भी जलाना, अगर ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है तो ठीक है फिर, लेकिन ये भी तो कोई उनके हकूक नहीं है। मजीद ये कि हिंदू मत में औरत को कोई खास मुकाम नहीं दिया गया, हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा देवियां हैं, लेकिन औरत को झूठ की मानित माना गया है, यानी मकर से ताबीर। जी, मकर से ताबीर किया गया है। अल्लाह पाक ने ख़वातीन के लिए कुछ अयाम रखे हैं हिंदू मत में। जब इन अयाम में ना तो वो किसी को छू सकती हैं। अच्छा, ख़वातीन इन अयाम में किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती? जी, ना छू सकती हैं, ना किसी से बात कर सकती हैं, ना वो उनके हाथ पे कोई खाना खा सकती। इनकी मजहबी किताबों में इन चीज़ों से मना किया गया। यहूदियत में भी यही तसव्वुर है, बल्कि उनके लिए तो बिल्कुल अलग थलग जगह होती हैं। उनको इन दिनों में जो है वहाँ अलग थलग रखा जाता है, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, खाना पीना गोया कि बिल्कुल वो अछूत हैं। अब उनसे जो है वो आप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम सबसे बेस्ट। तो ये एक चीज़ है जो यहूदियत में भी और हिंदू मत में सिमिलर है। यही वो चीज़ें थी जिन्होंने हमें मजबूर किया सोचने पर कि हिंदू मत कैसा दीन है जिसमें ख़वातीन को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। सिर्फ यही नहीं कि हिंदू मज़हब औरत को ख़ास मुकाम नहीं देता, इसके बरअक्स इस्लाम औरत को बहुत ख़ास मुकाम देता है। यही वजह है जो दुनिया में इस्लाम कबूल करने की तादाद है वो ज़्यादा ख़वातीन की है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि दुनिया में अक्सर इस्लाम कबूल करने वाले जो हैं वो उसमें ख़वातीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप हिंदू थे तो तरीक़ा इबादत क्या था आपके यहाँ? हमारे यहाँ यही रिवाज है कि हमें मंदिर जाया जाता है, उधर जाके बुतों की पूजा की जाती है, मूर्तियों की, तो उनके आगे पूजा की जाती है और एशिया रखी जाती हैं खाने पीने की, जिसे बाद में प्रसाद के तौर पे इंसान ही खुद खा जाते हैं। बाज़ चीज़ें तो हैं जो पानी में बहा दी जाती है, जैसे दूध वगैरह है ये। जी, तो वैसे जिनके आगे यानी जो नारियल होता है या कीमती अशिया होती हैं वो मूर्तियों के आगे रखी जाती हैं, तो मूर्तियाँ वैसे उसको खाती भी हैं? नहीं, यानी ना वो खा सकती हैं, ना वो बोल सकती हैं, ना वो मांग सकती हैं। यानी ये हमारी अकल पे मातम करने का एक मुकाम है कि हम खुद बनाई हुई है मूर्ति अपने हाथों से ही उनको बना के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, उनके आगे खाना रखते हैं और बाद में जब सारे लोग चले जाते हैं तो वही खाना हम खुद खा लेते हैं। तो ये कैसा यानी बड़ी अजीब सूरत हाल है। खाना तो दूर, अगर इनके आगे कोई जानवर
یعنی کتا بلی یا چوہا کوئی آ کے بولو براز بھی کاٹ جائے تو یہ خود اس سے اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کر سکتے ہیں. سچی بات ہے کہ کیا بے حسی ہے. جی بلکہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی, تو انہوں نے کہا کہ میں مندر میں ذمہ داری ادا کرتی تھی اور ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بلی نے جو ہے وہ پخانہ کر دیا مورتی کے بالکل قریب. تو میں نے کہا کہ جو دیوتا اپنے آپ کو اس گندگی سے پاک نہیں کر سکتے وہ ہمیں گناہوں سے کیسے پاک کریں گے. تو ہم یعنی کس حیثیت سے اپنے گناہوں کی معافی ان سے مانگتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس طرح کی گندگیوں سے پاک نہیں کر سکتے. یہ ہندو مت پہ کوئی تنقید نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ وہ حقائق ہیں جو دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے نظریں نہیں چڑھائی جا سکتی. اور میرا وہ ہماری حفاظت کیسے کریں, خاص کر جو پاکستان میں ہے, ہندوستان میں, جہاں پہ دنیا, ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جسے ہم مانگتے ہیں, جسے ہم حاجتیں پوری کرواتے ہیں, وہ اتنے کمزور ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کے آگے سے اگر کوئی مکھی کھانا بھی لے لینا تو یہ اس سے اپنا کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے, طالب اور مطلوب دونوں ہی جو ہے وہ اس قدر کمزور ہیں کہ نہ دینے والا دے سکتا ہے نہ لینے والا اسے لے سکتا ہے. تو کیسی بے حسی ہے. اللہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہرہ ہندو مت میں جو بنیادی کتابیں ہیں جن سے رہنمائی لیتے ہیں, جن کو پڑھتے ہیں, وہ کون کون سی ہیں؟ کتابیں تو کئی طرح کی ہیں. ان میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان کے 4 وید ہیں, رگ وید, یجر وید, اتھر وید اور سام وید. مزید جو اس میں 2 کتابیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں وہ رامائن ہے ایک اور ایک گیتا ہے. یہ کتابیں آپ پڑھتے بھی ہیں یا بس آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ برکت کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں؟ نہیں, سنسکرت ہمیں آتی نہیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, مگر اردو ہمیں آتی ہے. اردو میں ہم کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی. تو آپ یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی, تو آپ کو سمجھ بھی آتی تھی یا بس اوپر سے گزر جاتی ہے؟ اردو میں ہے تو کچھ سمجھ آ جاتی ہے. اچھا, الحمدللہ. ثانیہ, یقیناً آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کا جو ہے وہ عقائد و نظریات, اس کی عبادات اور اس میں جو کتاب کا تصور ہے, وحی کا تصور ہے, وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اسلام میں جو کتاب کا تصور ہے, قرآن کا تصور ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہندو مت میں جہاں بہت زیادہ خداؤں کا تصور ہے وہاں ہی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہیں کہ وہ کس کی پیروی کریں. کسی کتاب میں کسی کے بارے میں بتایا ہوا کہ اس کی پیروی کریں, اس کو مانیں, کہ دوسری کتاب میں دوسرے خدا کا بتایا ہوا کہ اس کو مانے. تو اسی وجہ سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سی پڑھے اور کس کو مانے. لیکن اسلام میں جو کتاب کا تصور ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اس میں اللہ پاک کی وحی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اللہ پاک نے اس کی ایک ایک حرف کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود لی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو اس صورت میں نازل ہوا تھا آج بھی اسی صورت میں موجود ہے. الحمدللہ. سچی بات ہے کہ یہ اتنا جامع تصور ہے کہ یہ آج کے مسلمانوں کو بھی شاید نہ پتہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی یہ اللہ کا کلام ہے اور واضح کلام ہے. جبرائیل لے کے نازل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے, اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو چیلنج بھی کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. ٹھیک ہے, اگر تم اس چیلنج کو, تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن بچوں کو یہ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے, سمجھا ہے. جو تصور کتاب ہے اسلام کا, جو تصور قرآن ہے, جو اس کے حقائق ہیں, اگر ان کو پتہ ہے تو یہی ان کے لیے متاثر کن چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آبائی دین کو بھی چھوڑ کے ہلکا بگوش اسلام ہوئی ہیں. شاید ہم پرانے مسلمان اس لیے اسلام ان کو جو ہے وہ متاثر نہیں کرتا. عبدالوارث گل صاحب جو ہیں کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے, سمجھا نہیں. تو سچی بات ہے کہ یہ بہت جامع تصور اور جامع تعریف آپ نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ محض دعویٰ نہیں ہے. یہ دلیل دیتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی کنٹرڈکشن نہیں ملے گی. اور واقعی یہ دلیل ہے, دراصل یہ دلیل ہے کہ اس میں آپ کو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ملے گا.
اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو ہے وہ دعویٰ ہے، اور اگر کوئی اپنے دعوے میں سچا ہے تو ٹھیک ہے، ہا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اس میں کوئی تضاد ہے یا یہ اللہ کا کلام، تو پھر دلیل پیش کرو. اور اس کی تعلیمات بہت واضح ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، تمام نبی اکرام پر ایمان لانا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، الحمدللہ حلال اور حرام میں فرق بتایا ہے. الحمدللہ بالکل. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اس نعمت کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. اور نبی علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہاریھا، کہ میں تمہیں ایک ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی سیاہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو بالکل یہ کتاب مبینہ ہے، یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو پڑھتے ہوئے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے آپ کو راحت ملتی ہو، سکون ملتا ہو، کچھ ایسی روحانی کیفیات آپ کا کبھی کوئی تجربہ ہوا؟ یہ کلام اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے اور سکینت طاری ہوتی ہے. ہندو دھرم میں کیا طریقہ کار ہے یعنی روحانی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ سادھو سنت جو اپنے آپ کو دنیا داری سے الگ کر کے جنگلات میں نکل جاتے ہیں، یہ سکون کی تلاش میں سارے نکلتے ہیں، لیکن سکون ان کو پھر بھی نہیں ملتا. یعنی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو کے جی گویا کہ اپنے تمام حقوق و فرائض کو ترک کر کے جنگلات میں نکل جائیں گے، ترک دنیا کر لیں. جی تو لیکن پھر بھی سکون مل جاتا ہے اسے؟ نہیں، سکون پھر بھی نہیں ملتا ان کو. سکون کا تعلق ہے روح سے اور روح کا تعلق ہے آسمان والے سے، لیکن جب تک آسمان والے کو نہیں مانیں گے اور اس کی نہیں مانیں گے، سکون کہاں سے ملنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر راحت جاں اور تسکین قلب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ سکون تو تمہیں اللہ کے ذکر میں ہی ملے. اور یقیناً مسلمانوں کے اندر بھی یہ کنسیپٹ پایا نہیں جاتا، وہ سکون دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، جلوت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خلوت میں ہی ہوتا ہے. زہرا فاطمہ، جس طرح ہمارے یہاں عید ہوتی ہے، پھر رمضان ہوتا ہے، مختلف اس طرح کے مسنون اعمال جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ ان دنوں میں ہم نے کرنے ہوتے ہیں. آپ کے یہاں معروف جو تہوار ہیں آپ بتائیں گے کہ وہ کون سے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ جی، دیوالی، لوئی مناتے ہیں، اور ہولی، نوراتر، اور کروا چوتھ، اور رکشا بندھن. تو یہ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ہولی پہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ رنگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، اور ہمیں بہت حیرانگی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ تہوار مناتے ہیں مسلمان. ہم ہندوؤں کے یہ نہیں مناتے ہیں، ہمارا مذہبی تہوار ہے، حالانکہ ہم یہ مناتے نہیں ہیں، تو وہ مسلمان ہو کے یہ تہوار. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو تہوار کو منانے کا؟ یہ ہماری کتابوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ رنگوں کے ساتھ کھیلنا اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے. یعنی یہ رنگوں کے ساتھ کھیلنا، دیوتاؤں کو خوش کرنا، یہ مقصد ہے اس کا. جی. اور کتابوں میں اس کی جو ہے وہ تاکید آتی ہے، اور یہاں پہ ہم مسلمان اس تہوار کو جو ہے وہ جانے انجانے میں منا رہے ہیں. بہرحال یہ بات قابل افسوس ہے. اور دیوالی پہ کیا ہوتا ہے جی؟ دیے جلاتے ہیں. دیوالی پہ دیے جلانے ہوتے ہیں. رکشا بندھن میں جو ہے وہ بہن بھائی کی وہ ایک عہد و پیمان ہوتا ہے. اور نواترا میں یہ 9 دن کے ورت ہوتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، یعنی روزوں کی طرح ورت ہوتے ہیں اور رکھنے ہوتے ہیں. آپ کے یہاں بھی یہ بات ہے کہ جب آپ ورت رکھتے تھے تو کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، رات کو جب چاند نکلے تو پھر کھانا پینا اس کے ساتھ. تو کروا چوتھ بھی تو کچھ اسی طرح کی ایک رسم تھی کہ وہ شادی شدہ عورتیں رکھتی ہیں. اچھا، وہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے. ثانیہ، پاکستان میں تقریباً کتنے ہندو آباد ہیں؟ پاکستان میں کم و بیش 50 لاکھ کے قریب ہندو آباد ہیں. زیادہ ان کی تعداد جو ہے وہ کن علاقوں میں پائی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ تعداد سندھ میں پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد سیالکوٹ، ظفروال، نارووال، ان علاقوں میں جی پائی جاتی ہے. اور ظاہر ہے پھر تھوڑی تھوڑی تعداد میں تو پھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں. جی. زہرا فاطمہ، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو جو ہیں مسلمانوں کی طرف سے کسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے ان کو؟ الحمدللہ کافی عرصے سے ہم پاکستان میں ہندو کمیونٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی برے رویے کا سامنا ہوا ہو.
الحمدللہ. لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, ہندو ہوں عیسائی ہوں, تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے لیے مسائل ہیں. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ہمیں تو پورے حقوق ملتے ہیں ادھر پاکستان میں. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے, جیسے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. الحمدللہ پاکستان میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں جی, اور آپ کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی, جی. بجائے یہ کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے قصیدے پڑھتے رہیں, مسلمانوں کے قصیدے پڑھتے رہیں. تو لیکن جب کوئی غیر مسلم یا اقلیتیں جب اسلام کی, مسلمانوں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اوتھینٹک بات ہوتی ہے. ثانیہ, آج بھی جو پاکستان میں ہندو کمیونٹی ہے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہی ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ دفناتے بھی ہیں؟ جی بالکل, آج بھی ہندو مت میں مردوں کو جلایا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ شمشان گھاٹ نہیں ہوتے وہاں پاکستان میں ہندو اکثریت جہاں رہتی ہے وہاں شمشان گھاٹ ہوتے ہیں اور وہاں ہی چتا کا انتم سنسکار کیا جاتا ہے. یعنی آگ لگا دی جاتی ہے. جی, لیکن بائی چانس اگر کسی علاقے میں نہ ہو شمشان گھاٹ تو پھر ان کو مجبوری کے تحت لاجیکلی دیکھا جائے کہ مردے کو جلا دینا, انتم سنسکار کیا جاتا ہے, آگ لگائی جاتی ہے, کس طرح وہ جلا سکتا ہے؟ تو اس کے بعد کیا ماں باپ کو یا کسی اس کے بعد 2 یا 3 دن بعد اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو پھول کہتے ہیں اور ایک برتن میں ڈال کے اور اس کو اوپر سے باندھ بھی دیتے ہیں اور ایک سمندر یا دریا میں جو جی اور اس کو بہا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ تیسرے دن عمل ہوتا ہے. جی, اس کے بعد 7واں 10واں اور 40واں اور پھر اس کے بعد سال بھر. ظاہر سی بات ہے فاطمہ, جن کی عقل بند ہو آپ کے گئی خاندان کا تعلق کس ذات کے ساتھ تھا؟ آریہ سماج کے ساتھ. آریہ سماج کے ساتھ. ویسے ہندوؤں میں ذات پات کو لے کے یعنی بہت اہتمام کیا جاتا ہے, یعنی اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ ہمارے یہاں سب سے اونچی ذات برہمن کی ہے, ہم نے کتابوں میں ان کو دیوتا کی اولاد سمجھا جاتا ہے, اور سب سے نچلی ذات شودر ہے, ان کو برہمن کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے. اور ان کے کوئی جان مال لوٹ لے تو ان سے پورا کوئی یعنی جان مال آبرو اگر مجروح کی جائے تو چونکہ پیدا ہی ان کی خدمت کے لیے کیے گئے. ہندوستان میں جو سب سے زیادہ یعنی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہے وہ یہ شودر ہی ہے, کیونکہ اسلام میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ذات پات کا تصور نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی یعنی کسی کالے کو گورے کے اوپر, گورے کو کالے کے اوپر, امیر کو غریب کے اوپر, غریب کو امیر, کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی فوقیت ہے تو وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا, اس کی عبادت کرنے والا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلموں کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کچھ اس طرح کی رسم و رواج نہیں ہے تو الحمدللہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے. الحمدللہ اسلام میں تو جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے, جب 2 لوگ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں, نکاح ہوتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک ولیمہ ہے. تو دیٹس ویری سمپل. لیکن ہندو مت میں جو ہے وہ شادی بیاہ کا کیا تصور ہے؟ کبھی آپ کو دیکھنے کا, جانے کا یقیناً موقع ملا ہوگا, تو اس کے حوالے سے کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ ہمارے پہلے مذہب میں شادی اپنی نسل, اپنی ذات پات, اپنے خاندان میں کی جاتی تھی, اور مطلب کہ پنڈت سے مہرت وغیرہ نکلوایا جاتا ہے. مہرت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو جنم کنڈلی اور مہرت ہوتا ہے, دیوتا وغیرہ سے وہ اپنے ذریعے ہی پوچھتے ہیں کہ کون سا ٹائم صحیح ہے شادی کرنے کے لیے. اچھا, مہرت جو ہوتا ہے, جو وہ ڈیٹ بتاتا ہے, وہ دیوتاؤں سے پوچھ کے جو بتاتے ہیں تو وہ اس کے لیے مبارک وقت ہوتا ہے. جی, یہ ان کا اپنا مائنڈ ہے. جی, تو پھر اگنی دیوتا ہے جن کو وہ مانتے ہیں, اور اگنی کے ارد گرد ہی وہ پھیرے لیتے ہیں دونوں میاں بیوی. وہ شپت لیتے ہیں جی, جی شپت لیتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں گی, عورت اپنے ساری زندگی ان کی وفادار رہوں گی, ان سے بے وفائی نہیں کروں گی. اور پہلے تو اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا, جس کو ستی کہتے ہیں. جی, استری کو ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا. اور اب تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن اب یہ ہے کہ اس کو سفید کپڑے پہننے پڑتے ہیں اپنی شوہر کی وفات پہ, اور پھر ساری زندگی وہ اسی سفید لباس میں. جی, اور میک اپ وغیرہ نہیں کرنا. استری کا یا اپنے پتی کے ساتھ عہد ہے کہ میں آپ مریں گے تو میں بھی یعنی آپ کے بعد پھر شادی نہیں کروں گی. جی, اور ایسے ہی سمپل لائف گزارنی ہے. پھر یعنی پہلے جلا دیتے تھے تو بیچاری مر جاتی تھی, جی, اب تو وہ جیتے جی مر جاتی, ساری زندگی زندہ رہتی ہے لیکن جو ہے وہ
مردوں کی طرح ہی ہے ایک طرح سے. جی بالکل. یہ تصور بھی کر کے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہماری روح کانپ جاتی تھی کہ یہ عورت کے ساتھ کیسی سراسر ناانصافی ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. اس کے برعکس اسلام میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ میاں بیوی اگر شادی کرتے ہیں تو وہ اگر طلاق لینا چاہے تو وہ طلاق بھی لے سکتے ہیں. یعنی اگر اچھے ان کے حالات نہیں ہیں جی تو بالکل اگر عورت طلاق لینا چاہے تو وہ طلاق لے سکتی ہیں. اگر وہ ہنسی خوشی رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو عین فطرت کے مطابق ہیں اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. ثانیہ, آپ کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے اسلام قبول کیا ہے؟ جی بالکل, میرے چاچو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے پہلے. تو پھر خاندان میں یعنی کیا معاملات کیے ان کے ساتھ؟ خاندان نے پہلے ہی وہ الگ ہو گئے تھے شادی کے تھوڑی دیر بعد ہی. پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ مسلمان ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن شروع میں ہوئے تھے, انہوں نے گھر والوں نے نہیں بلایا, دادی لوگوں نے پاپا لوگوں نے ان کو نہیں بلایا. لیکن اب ملاقات ہوتی ہے, ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے. اچھا, الحمدللہ ماشاء اللہ. تو آپ کے اسلام قبول کرنے کی خبر ہے ان کو؟ نہیں, ابھی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے اس بارے میں. ظاہرہ فاطمہ, آپ لوگوں نے ہندو مت اور اسلام کا دونوں کا الحمدللہ مطالعہ کر رکھا تھا, تو کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی ہو کہ اپنے گھر والوں کو کنونس کیا ہو یا ان کو بتانے کی کوشش کی ہو کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور ہندو مت یعنی نہ صرف یہ کہ اس میں کافی خرافات ہیں, شرک پر مبنی ہے اور دیگر مسائل ہیں, تو کبھی آپ نے ان لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہو؟ جی ایک مرتبہ کی تھی بات, مگر اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا. مگر ہم نے طے کر رکھا تھا کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی ضرور بسر کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ثانیہ, آپ لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, خاندان, اپنا آبائی دین, آبائی علاقہ, یعنی ہر چیز کو آپ نے قربان کر دیا, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اللہ جی کی راہ ہاں, میں بہت بڑی بات قربانیاں ہے اللہ کے راستے میں. کبھی سوچا تھا سب کہ کچھ اسلام چھوڑ کے لیے دینا, اتنی بڑی بڑی آپ پہ تو قربانیاں ساری چیزیں آئی ہیں, دے سکیں گے آپ لوگ؟ سچی بات ہے کہ کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. لیکن اسلام جتنی بڑی نعمت ہے, اس کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ پاک کے لیے, ان کے دین کے لیے اگر اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قربانی مانگتے ضرور ہیں, جی اللہ آزمائشوں میں, مشکلات میں ڈالتے ضرور ہیں, جی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں. جی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ظاہرہ فاطمہ, اسلام میں آنے کے بعد کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خوش ہوں, اطمینان ہے, قلبی روحانی سکون ہے کہ میں نے اللہ کا دین قبول کیا, اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ پاک کو پہچانا ہے, جانا ہے اور اس پر ایمان لے کر آئی ہوں. ان کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لے کر آئی ہوں, ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہوں. اس لیے میں اتنا خوش اور اطمینان ہوں. اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ میں نے اللہ پاک کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. الحمدللہ. جب آپ نے ہندو مت کا مطالعہ کیا, اس سے آپ بیزار ہوئیں, تو اسلام ہی کیوں؟ یعنی سیالکوٹ پٹی سائڈ پہ تو عیسائیت بھی بہت بڑا مذہب ہے, اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ ہندو مت اور عیسائیت کے اکثر جو عقائد ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. وہاں بھی خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور یہاں بھی خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. وہاں تریمورتی ہیں اور یہاں تثلیث ہے. وہاں دیوی اور دیوتاؤں کو خدا کا بیٹا اور بیٹیاں کہا جاتا ہے, اور یہاں مسیح کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے. جی, اس لیے اسلام کا انتخاب کیا کیونکہ اسلام ایک خدا کو ماننے کی اور اسی سے مانگنے کی تعلیم دیتا ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ظاہرہ فاطمہ, یقیناً آپ ہندو کمیونٹی سے نکل کے حلقہ بگوش اسلام ہوئی ہیں. بحیثیت ایک نو مسلم اپنی ہندو کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اپنے ہندو بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے زمین آسمان پر غور و فکر کریں. جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیوتا دیوتی بناتے ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے؟ ہم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, ہم ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں, نہ وہ خود کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, وہ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ پاک نے سب کو عقل دی ہے, وہ اس کا استعمال کریں اور ایک دفعہ اسلام کا مطالعہ کریں.
جب آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو وہ اور اللہ پاک کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ حق آپ پہ واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ثانیہ، والدین کا کیا رویہ ہے؟ والدین سخت مزاج ہیں، نرم مزاج ہیں، اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد جدائی تو ہے ہی، جی یہ ایک آزمائش اور تکلیف کا جو معاملہ ہے یہ تو ہے ہی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب والدین کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جتنی ہمارے والدین ہمارے سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دیں. ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک دن اسلام کی طرف آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے. ثانیہ، یہ کیمرے کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کا جہاں پر پیغام پہنچائے گی، جی وہیں یہ پیغام آپ کے والدین تک بھی پہنچے گا. جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، جی آپ اپنے والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں اپنے پاپا کو دینا چاہتی ہوں پیغام. پاپا جی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم گھر سے بھاگے نہیں ہیں، کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگے اور نہ ہی شادی کرنے کے لیے بھاگے ہیں. ہم اللہ پاک کے دین کے لیے بھاگے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے گھر سے ہجرت کی ہے اور کسی مقصد سے نہیں کی، اور نہ ہی ہمارے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے ادھر آنے کے لیے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے آئے ہیں، اور جس دن آپ پہ اسلام کی اہمیت واضح ہوگی، آپ کو اس بارے میں پتہ چلے گا، تو آپ کو فخر ہی ہوگا ہم پہ کہ میری بیٹیوں نے اچھا کام کیا، کوئی برا کام نہیں کیا. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ پہ اسلام کی حقانیت واضح کریں اور آپ اسلام قبول کر لیں. جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً اگر یہ آپ کے دل سے دعا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ والد محترم کو اسلام کی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور آپ انشاءاللہ ہمت باندھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو آپ لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی رہتی ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہوگا انشاءاللہ. ظاہرہ فاطمہ، بحیثیت ایک نو مسلم، آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلام بہت بڑی نعمت ہے. ہم سے پوچھیں ہم نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے رشتہ دار، والدین، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر یہ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور اسلام قبول کیا ہے. یہ جو اسلام آپ کو مفت میں ملا ہے، اس کی قدر کیجئے، اس سے پہلے کہ یہ نعمت آپ سے اللہ پاک چھین لے. بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا میرے فرمائے. رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ وہ بات حقیقتاً ہے کہ اسلام ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. کیونکہ ہم جیسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ ہم نے اسلام میں آنے کے لیے، ہم نے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ خارج کیا، اور کن کن آزمائشوں سے ہم گزرے ہیں. مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر ایک واقعہ یاد آیا جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مورتیوں کو توڑا تھا تو ایک مورتی کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیا تھا، کہ جب وہ قافلے والے آئے ہیں تو کہا کہ اس نے توڑا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی بات سمجھ میں آئی کہ ایک مورتی کے آگے اگر کھانا پیش کرو تو وہ خود کھا بھی نہیں سکتے، خود کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو وہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے، 10,000 12,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو مورتیوں تھی ان کو توڑ کر، ان کو ختم کر کے، اس کے اوپر سارا ایکسپیریمنٹ کر کے بتا دیا تھا، اور ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دے دیا تھا. لیکن پھر بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور انہی کو اپنا سب کچھ کرتا دھرتا مان کر وہ انہی سے جو ہے وہ سارا کچھ لگاؤ لگایا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ سے عبد الوارث گل صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو جب ایک ہندو بھائی تک جائے گی جو کہ کھلی ذہنیت کا مالک ہوگا، اور وہ اس چیز پر غور و فکر کرے گا اور اسلام کا اور اپنے مذہب کا مطالعہ کرے گا،
تو یقیناً اللہ اسے ہدایت بھی دے گا اور اللہ اسے اپنے نور سے بھی نوازے گا، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو پانے کی ٹھان لیتا ہے یا کسی چیز کی طرف جانا سٹارٹ کرتا ہے تو اللہ خود بخود جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور وہ بات ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، تو وہ بات حقیقت ہے، بس کیا کہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے جو ہے ہمیں اپنا ٹائم وقف کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو اسلام، بے شک وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ آج کل تو خیر مسلمان کو بھی ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس چینل کو گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔